बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सभी खैर और आफियत के साथ होंगे। अभी तक जिन बच्चों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपनी बेहतरी के लिए, ताकि आपको हर लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे भी आपकी सहूलत के लिए मिल सके। जी बच्चों, सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, पाकिस्तान स्टडी का चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम पढ़ रहे थे पाकिस्तान की जो ज़ुबानें हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ज़ुबानें, उनके ऊपर हमारी गुफ्तगू हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी, जिसमें पिछले 2 चैप्टरों में खुसूसन 2 कह लें कि हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं इसी टॉपिक के, तो उसमें हमने पढ़ा है कौमी राब्ते की ज़ुबान उर्दू। तो आज बच्चों जो हमारी बात होगी, डिस्कशन होगी, अब उर्दू कौमी ज़ुबान के बाद जो हमारी पाकिस्तान की इलाकाई ज़ुबानें हैं, जो अपने अपने इलाके की ज़ुबानें हैं, उन इलाकों पर गुफ्तगू होगी, उन ज़ुबानों पर गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले इन इलाकाई ज़ुबानों में जिस ज़ुबान पे हम आज बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तो उसमें सबसे पहले पंजाबी ज़ुबान है। तो आज हम पंजाबी ज़ुबान के ऊपर बातचीत करेंगे, जो कि हमारी मदर लैंग्वेज भी है, मादरी ज़ुबान भी है, कि हम में से अक्सर जो लोग हैं वो जब पैदा हुए तो उनकी पैदाइशी ज़ुबान जो है, मदर लैंग्वेज जो है, वो पंजाबी है। उसके बाद फिर जो बंदा जिस तरह के माहौल में चला गया, तो अगर उर्दू बोलने वालों में चला गया वो उर्दू बोलने वाला बन गया, कोई अरेबिक में चला गया, कोई इंग्लिश ब्रिटिश चला गया आउट ऑफ कंट्री, तो यूरोपियन कंट्री में जाके उसकी लैंग्वेज उसी तरीके की हो गई जिस तरह के वहाँ के लोग थे। तो आज हमारा जो बेटा टॉपिक है वो है पंजाबी। पंजाबी जो है ये एक बहुत कदीम ज़ुबान है, बहुत पुरानी ज़ुबान है। कदीम से मुराद बहुत पुरानी ज़ुबान है। पंजाबी सूबा पंजाब की ज़ुबान है। सूबा पंजाब के अंदर ये ज़ुबान बोली जाती है। बाकी भी कुछ सूबों में है लेकिन उनकी अपनी सूबाई ज़ुबानें हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो है, सरहद जिसे आप सरहदी भी बोल देते हैं, इसी तरह के बलूचिस्तान के अंदर बलोची ज़ुबान है, सिंध के अंदर सिंधी है। तो ओवरऑल बोलने में तकरीबन बोल तो सारे लेते हैं या समझ सारे लेते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं भी समझ सकते, लेकिन जो प्रायोरिटी दी जाती है, जो स्पेशलिस्ट कहा जाता है, वो सूबा पंजाब के साथ इसको खास किया गया है। इस जुबान का रबत मीन इसका ताल्लुक इस इलाके की कदीम हड़प्पाई या द्रावड़ी जुबान से मिलता है। ये भी 2 जुबानों के नाम है, हड़प्पाई या द्रावड़ी जुबान के। पंजाबी जुबान का जो पुराना तल्लुक है ना, रबत मीन तल्लुक, कदीम मीन पुराना, तो इन 2 जबान का जो पुराना तल्लक पीछे जाके जुड़ता है वो हड़प्पाई जुबान के साथ जुड़ता है या द्रावड़ी जुबान के साथ जुड़ जाता है। तारीखी और जगराफियाई तब्दीलियों के बायस, एक तारीख के एतबार से, दूसरा जगराफियाई एतबार की तब्दीलियों के बायस इसके 6 बड़े लहजे हैं या 6 बड़ी बोलियां हैं। किसके 6 बड़े लहजे हैं या बोलियां हैं? पंजाबी जुबान के। आज का टॉपिक पंजाबी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। बार बार मैं बात को समझा इसलिए रहा हूं ताकि बच्चे जो हैं वो तफसीलन बात को समझ सकें। पंजाबी जुबान के ऊपर गुफ्तगू हो रही है और इसका ताल्लुक 2 कदीम जुबानों के साथ, द्रावड़ी या हड़प्पाई के साथ जा मिलता है, और तरीखी और जोग्राफियाई लिहाज से इसके पीछे 6 बड़ी बोलियां या लहजे पाए जाते हैं। किसके पीछे? पंजाबी के पीछे। इनको मुख्तलिफ नामों से मौसूम किया जाता है। मौसूम किया जाता है से मुराद पुकारा जाता है, याद किया जाता है। इनमें सबसे पहले देखा जाए तो माझी। कौन सा लहजा जी? माझी लहजा। उसके बाद नंबर 2 पोठोहारी लहजा। जो पोठोहार के पहाड़ी इलाके के लोग हैं वो भी बोलते तो पंजाबी हैं लेकिन उनका लहजा पोठोहारी है। उसके बाद है छाछी, ये तीसरा लहजा है पंजाबी का। उसके बाद नंबर 4 सराइकी, ये भी लहजा है पंजाबी का। उसके बाद नंबर 5 दन्नी, ये भी पंजाबी का लहजा है। और नंबर 6 शाहपुरी। कौन सा लहजा जी? नंबर 6 शाहपुरी लहजा।
تو یہ پنجابی زبان کے 6 لہجے یا بولیاں ہیں جن کو میں نے ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کیا. اس میں ماجی نمبر 1، نمبر 2 پوٹھوہاری، نمبر 3 چھاچھی، نمبر 4 سرائکی، نمبر 5 دنی اور نمبر 6 شاہپوری. تو یہ 6 زبانیں کہ کہہ لیں پنجابی زبان کے لہجے اور بولیاں ہو گئے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جو لاہور اور اس کے آس پاس کے علاقے میں مروج ہے سے مراد مشہور ہے، بولی جاتی ہیں. کون سی؟ یہ 6 زبانیں. جو پنجابی زبان ایک ہے اس کے لہجے یا بولیاں 6 ہیں. شروع میں یہ زبان ہندو جوگیوں اور مسلمان صوفیوں دونوں کا حصہ تھی. کون سی زبان؟ پنجابی زبان. شروع میں یہ زبان ہندو جوگیوں کا اور صوفیوں کا حصہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ سارے لوگوں کا کہہ لیں کہ استعمال میں آنا شروع ہو گئی، اور اس طریقے پورے پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ پنجابی زبان بولنے لگ پڑے. اچھا جی، نمبر 2، پنجابی زبان کے علم و ادب کی نشاندہی محمود غزنوی کی آمد کے زمانے سے ہوتی ہے. کہ پنجابی زبان و ادب یہ کب سے ہے؟ تو اس کو اگر تاریخ کو کنگالیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پنجابی زبان کا جو علم اور ادب ہے اس کی نشاندہی جو ہمیں ملتی ہے وہ محمود غزنوی بادشاہ کے دور سے ملتی ہے. اس سلسلہ میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پاک پتن شریف میں ہے، کا نام بھی آتا ہے. ان کی شاعری کا موضوع تصوف، پیار، محبت اور حب الوطنی ہے. ان کی شاعری کا؟ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ پنجابی کے شاعر ہیں، تو ان کی شاعری کے موضوع کیا ہوتے تھے؟ نمبر 1 تصوف ہوتا تھا. تصوف گہرائی کی باتیں، صوفیہ کی باتیں. اس کے بعد پیار و محبت، کہ پیار کے اوپر، محبت کے اوپر، عشق کے اوپر. اور پھر حب الوطنی، کے وطن سے محبت. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان بھی ہے کہ حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. تو آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے وطن سے محبت نہیں کرتے. جس وطن میں رہتے ہیں جب تک آپ اس سے محبت نہیں کرتے، اس کے گن نہیں گاتے، تو یہ بھی آپ کے ایمان کا ایک حصہ ہے. تو اس لیے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پنجابی زبان کے ساتھ ساتھ حب الوطنی کے اوپر بھی آپ کے موضوع ہوا کرتے تھے. تصوف، پیار و محبت اور اس کے ساتھ حب الوطنی. اچھا یہ نمبر 3، مجموعی طور پر پنجابی شاعری میں تصوف کے اسرار و رموز، راز و نیاز کی باتیں، ٹھیک ہے، جو چھپے ہوئی باتیں ہیں ان کو ظاہر کرنا، ان کو دوسروں کے سامنے کھول کے رکھ دینا، ان کو شو کروانا، باور کروانا. ان میں حضرت شاہ حسین، جنہیں المعروف مادو لال حسین بھی کہا جاتا ہے، سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا بلے شاہ، حضرت خواجہ فرید کوٹ مٹھن شریف والے جو ہیں، ایک تو بابا فرید ہے نا، ایک حضرت خواجہ فرید، وہ جن کا کلام بڑا مشہور ہے کہ مینڈا یار بھی توں، مینڈا عشق بھی توں، میرا رب بھی توں، میرا قرآن بھی توں، میرا جہان بھی توں، میرا ایمان تے قرآن بھی توں. اس نے اللہ اور اس کے رسول کی توحید، اللہ کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت کو بیان کیا کہ میرا سب کچھ جینا مرنا بس اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں ہے. تو یہ خواجہ کوٹ مٹھن شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا لہجہ بھی جو تھا وہ پنجابی تھا. اچھا، تصوف کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے معاشرتی اور سیاسی حالات کے رنگ و اثرات ان پر غالب تھے. کہ معاشرے کے اندر جو سیاسی حالات تھے ان کو ساتھ لے کے چلتے، اور اسی طریقے معاشرے کے جو حالات ہوتے ان کو ساتھ لے کے چلتے، سیاسی جو حالات ہوتے ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے، اور اس کے مطابق ان لوگوں کی شاعری کے موضوعات ہوا کرتے. اس کا اظہار خاص اور عام فہم علامتوں میں نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام عوام میں بے حد مقبول ہے. کن کا کلام عوام میں بے حد مقبول ہے؟ ان ہمارے بزرگان دین کا، اللہ کے ولیوں کا، جن کا لہجہ پنجابی تھا اور شاعری کے موضوع بھی پنجابی ہی ہوتے تھے. اچھا جی، نمبر 4، پنجابی شاعری میں داستان گوئی بھی ایک خصوصی مقام رکھتی ہے. یعنی کہ یہ جو کہانی سنانا، نثر نگاری جسے کہہ دیتے ہیں، داستان گوئی. جن شعراء نے پنجابی کی لوک داستان کو منظوم کیا،
ان میں وارث شاہ لوک داستان، جیسے یہ آپ واقعہ سنتے ہیں نا، ہی رانجھا کا واقعہ، سسی پنو کا واقعہ، ہاشم شاہ کا واقعہ، یہ پنجابی میں ہے، تو کچھ پنجابی میں کچھ اردو میں مکس سے اس طریقے کے ساتھ بھی ملتی ہیں۔ تو ان میں وارث شاہ کا قصہ ہے، ہیر رانجھا کا ہے، ہاشم شاہ کا ہے، سسی پنو کا ہے، فضل شاہ کا قصہ ہے، سونی مہیوال کا قصہ ہے، حافظ برخوردار کا قصہ ہے، اور مرزا صاحبہ وغیرہ یہ مشہور ہیں۔ اب یہ سارے کہہ لیں کہ پنجابی شاعری میں داستان گوئی کی ایک مثال ہیں، اور الگ الگ سٹوریز ہیں، الگ الگ کہانیاں ہیں جو اپنا داستان گوئی میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ اچھا، ان قصوں میں اعلیٰ درجے کی شاعری کے علاوہ ایک تو شاعری کی ہے ان کہانیوں کے اندر، اور دوسرا اس وقت کی جو پنجاب کی تاریخ تھی نیز معاشی اور مذہبی اور معاشرتی زندگی کی بھرپور جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ بات کرنے کا مقصد ایک تو شاعری کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس وقت کی سیاست، اس وقت کے جو معاشرے کے حالات تھے، اس وقت کی جو تاریخ تھی، اس وقت جو مذہب جن چیزوں کی اجازت دیتا تھا، وہ ساتھ ساتھ آپ کو ان سٹوریوں میں پوری اس شے کی بھی جھلک دکھائی دے گی۔ یہ ان کی شاعری کا کمال تھا اور ان کی اس زبان پنجابی کا کمال تھا۔ پنجابی زبان میں ناول بھی لکھے گئے۔ اسی طرح کے مشہور ناول نگاروں میں دبیر سنگھ، میرن سنگھ اور سیدہ بخش منہاس کا ناول بہت مشہور ہے جو پنجابی کے اندر تھے۔ نمبر 6، پنجابی ادب اپنے اظہار کے حوالے سے ایک بھرپور، مؤثر اور بے باک تصویر پیش کرتی ہے جس کی دنیا کے ادب میں مثال نہیں ملتی۔ اس کے اصناف سخن کی تعداد زندگی کے ہر شعبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ کسی بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پنجابی کے اصناف سخن ملیں گی جن میں زندگی کی چھوٹی چھوٹی محسوسات، جو زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحات ہیں ان کو محسوس کرنا، ان کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ان میں وار، ڈوٹ، مائے، دوہے اور گھوڑی، سٹھنیاں، ٹپے، سمی، بولیاں وغیرہ، یہ اپنے اپنے جو لہجے ہیں پنجابی کے، ان کے اندر ہر علاقے میں یہ اپنے اپنے حساب سے مروج ہیں اور بولی جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اس کے بعد نمبر 7، 20ویں صدی سے پہلے پنجابی نثر میں بہت کم کام ہوا۔ 20ویں صدی سے پہلے، تو بات کرنے کا مقصد 20ویں صدی سے پہلے اس نے کہا بہت کام ہوا، اب کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، پہلے کم کام ہوا ہے، اور جو ہوا وہ بھی صرف مذہبی علم تک محدود تھا۔ جو کام ہوا پنجابی زبان میں وہ بھی صرف مذہب کی حد تک محدود تھا۔ بعد میں پھر اسی پنجابی زبان پہ ناول نویسی، ڈرامہ نویسی، تذکرہ نویسی، تحقیق و تنقید اور دوسرے اصناف نثر میں بھی، نثر کی جو مختلف قسمیں ہیں اس میں مختلف لوگوں نے گراں قدر کام کیا۔ کس زبان میں؟ پنجابی زبان میں۔ اب ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی وجہ سے جدید ڈرامہ نویسی میں بھی بڑی ترقی ہو رہی ہے کہ اب تو باقاعدہ ریڈیو کے اوپر بھی پنجابی میں ڈرامے آپ کو دیکھنے میں، ریڈیو پہ سننے میں، اور ٹیلی ویژن پہ آپ کو پنجابی زبان میں باقاعدہ ڈرامے دیکھنے میں ملتے ہیں۔ پنجاب کی داستان دیکھ لیں۔ اسی طریقہ آپ کے گھر میں اگر انٹرنیٹ کی سروس ہے تو آپ کو انٹرنیشنل سطح پہ بھی پنجابی اور سکھ لوگ جو ہیں وہ پنجابی میں موویز بناتے بھی نظر آئیں گے۔ یہ پنجابی انٹرنیشنل سطح پہ اب الحمدللہ اور ہماری یہ مدر لینگویج میں شامل ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں باقاعدہ شعبہ پنجابی بھی قائم ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جو پنجابی کوئی گل نہیں، زبان کو چھوڑو، اس کی کیا ویلیو ہے۔ تو باقاعدہ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ پنجابی موجود ہے جہاں پہ ایم اے پنجابی بھی کروایا جاتا ہے، اور اب تو باقاعدہ ایم فل اور پی ایچ ڈی پنجابی بھی کروائی جاتی ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی جاتی ہے پنجابی میں۔ تو اس سے آپ پنجابی کی اہمیت کو باقاعدہ سمجھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ تو بڑے بڑے صوفیاء نے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے جو سیاسی لوگ ہیں، انہوں نے باقاعدہ پنجابی کے اندر اپنا کام کر کے دکھایا۔ ناول نگاروں نے، ڈرامہ نگاروں نے، تجزیہ نگاروں نے، اور اسی طریقے کہہ لیں کہ بے شمار اور لوگوں کے انداز ہیں پنجابی میں کام کرنے کے۔ تو اب باقاعدہ پنجابی ڈرامے، فلمیں، ڈرامے ریڈیو پہ آپ کو اور ٹیلی ویژن پہ ملتے ہیں۔ تو یہ ہماری پنجابی زبان جو ہے اب الحمدللہ انٹرنیشنل سطح پہ ہے۔ تو یہ تھی بچوں ہماری پنجابی زبان پہ گفتگو۔ اگر کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے پرسنلی بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔